अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको ये बताएंगे कि पिछले कुछ अरसे से कौन कौन से पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ गैर कानूनी काम या कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसे काम किए हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से एहलकार ने यानी कि पुलिस एहलकार ने किसको गोली मारी। हम आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि कौन से पुलिस एहलकारों के हाथों संगीन वारदातों के मुल्ज़मान फ़रार हो जाते हैं और फ़रार होने के बाद वो कहाँ जाते हैं और ये मुल्ज़मान किस तरह से पुलिस की गिरफ्त से हथकड़ी के साथ मौके से फ़रार हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ऐसे पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या की जाती है और इनके बारे में पुलिस के आला हुकाम क्या कहते हैं। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिस तरह से आपके सामने एक ज़िक्र किया कि डिसिप्लिन फोर्स यानी कि पंजाब पुलिस के एहलकारों और अफसरान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज होते हैं उसके बैकग्राउंड में क्या उसकी वजूहात होती हैं, क्या जिन पुलिस अफसरान या एहलकारों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती हैं वो इसके मुस्तहिक़ होते हैं। यकीनन इसमें बहुत सारी FIRs ऐसी होती हैं जो इस डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा होने के बावजूद वो पुलिस अफसरान और एहलकार जो है वो गैर कानूनी तौर पे काम करते हैं। माजी में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें पुलिस के अफसरान के ख़िलाफ़ मंशियात फ़रोख्त करने के भी इल्ज़ामात सामने आते रहे। ना सिर्फ इल्ज़ामात थे बल्कि वो इन्वेस्टिगेशन में भी कई चीज़ें साबित हुई और माजी के उनके रिकॉर्ड को देखते हुए भी पता चला कि वो किसी न किसी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। कुछ अर्सा पहले जो लाहौर का सरहदी इलाका है दयाल गांव, वहाँ पर भी पुलिस एहलकार एक यूनिट के पुलिस एहलकार जो थे गैर कानूनी काम में रिश्वत का बाज़ार गर्म किए रखे हुए थे और उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात थाना बाटापुर की हदूद में दर्ज हुए, इंक्वायरी हुई, उनमें तमाम चीज़ें साबित हुई। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दो तीन चीज़ें नई जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि थाना हंजरवाल लाहौर का इलाका है जो यकीनन सब लोगों को पता है कि हंजरवाल जो ठोकर न्याज बेग के इलाका कहलाता है। वहाँ पे थाना हंजरवाल में इन्वेस्टिगेशन विंग के जवानों के अफसरान के हाथों एक मंशियात फ़रोश जो है वो फ़रार हो जाता है। उसकी फ़रार होने की वजूहात क्या है ये तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब वो मंशियात फ़रोश को जुडिशल करवाने के लिए जेल लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पे टाइम ज़्यादा हो जाता है और उसको जब वापस लाया जाता है तो वो हथकड़ियों के साथ मुलजिम फ़रार हो जाता है और पुलिस के शेर जवान जो थे उसको पकड़ने में, उसको दबोचने में नाकाम रहे। फिर अफसरान की जानिब से हुक्म मिलता है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है थाना हंजरवाल में। और बड़ा वाज़िया किस्म का पैगाम जो है इस हवाले से पंजाब पुलिस का है। ऐसा नहीं है कि पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले, डिसिप्लिन फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं या उसमें मुलव्वस पाए जाते हैं तो अफसरान जो है उसका नोटिस नहीं लेते हैं। यकीनन उस बात का नोटिस लिया जाता है और इस हवाले से DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो है उन्होंने हाल ही में अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि उन्होंने इस तरह की शिकायत, चाहे वो इलीगल कोई किसी को हरासमेंट करने का इल्ज़ाम हो, इलीगल ख्वाहिशात पूरी करवाने का इल्ज़ाम हो, तो उसके लिए IG ऑफिस में, वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में ऐसे शिकायत सेल बने हुए हैं, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसको ऑनलाइन किया गया है तो इसीलिए फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद करते हुए उस पुलिस अफसर पे या उस पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो DIG ऑपरेशन ने
ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے تازہ ترین، وہ کیا ہے آپ کو وہ سنوا دیں۔ اس کے اندر ہم نے جتنا کام کیا نا وہ اس لحاظ سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، سب سے پہلا یہ ہے اگر اس کی بات کریں تو ہم ایکسیسیبل ہو گئے، آفیسرز ایکسیسیبل ہو گئے لوگوں کے لیے۔ پہلے شاید پولیس کی شکایت کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ برا رویہ، ہائی ہینڈڈنس، کرپشن کی کوئی شکایت آئی تو لوگ بتاتے بھی نہیں تھے۔ اب ہم نے اپنا سسٹم بھی ٹرانسپیرنٹ کر لیا، ہم ایکسیسیبل بھی ہو گئے۔ اب ہمارے پاس لوگ شکایت اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کہ ان شکایتوں پہ ایکشن بھی زیادہ ہو رہا ہے، وہ ڈسمس بھی ہو رہے ہیں، ان پہ پرچے بھی ہو رہے ہیں، وہ جیلوں میں بھی جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی سخت کر دی۔ اب آپ کو ایک مارک ڈفرنس نہ صرف پبلک سروس ڈیلیوری میں آئے گا نظر، ساتھ ساتھ آپ کو رویے میں بھی بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی سخت ہوگی۔ جہاں پہ شکایت ہوئی، آئی جی صاحب کی ہیلپ لائن ہے، سی ایم کی ہیلپ لائن ہے، ہم اپنے آفیسز میں بھی بیٹھے ہیں، اور کھلی کچہریاں جو ہم ایریاز میں جا کے کرتے ہیں۔ جمعے کے بعد اس جمعے کو 210 کھلی کچہریاں صرف جمعے والے دن لگائی گئیں لاہور پورے شہر میں، مساجد میں بھی اور دفاتر میں بھی۔ تو اس کے تھرو لوگ اب ہم سے کنیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو جہاں پہ کوئی شکایت آ رہی ہے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے کانسٹنٹ مانیٹرنگ اور اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی، جس سے انشاءاللہ اس میں بہتری ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ بڑا خوشائن ہے، وہ اس سے شہری جو ہیں وہ یقیناً ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اگر آپ کو کوئی پولیس اہلکار تنگ کرتا ہے، کوئی پولیس اہلکار سے جو ہے آپ کو شکایت ہے، تو آپ ان کے سینئرز افسران کو ان کی شکایت کر سکتے ہیں، جس پر ان کے ڈپارٹمنٹ میں ان کے خلاف نوٹس ہوگا، ایکشن ہوگا، اور انکوائری کے بعد گنہگار ثابت ہونے کے بعد ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ یہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور جو ہیں ان کے بیان سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسری جانب اکثر واقعات ایسے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا جو تھانہ باغوان پورہ کی حدود میں کوئی لین دین کا تنازع تھا۔ لین دین کے تنازع میں اکثر پولیس انوالو نہیں ہوتی، لیکن ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ایک شخص کو جو ہے وہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس کو وہاں سے اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو فائر مار کے اس کو شدید زخمی کر دیتا ہے۔ یہ زخمی ہونے کی واردات شاید جھوٹ لگتی، فائرنگ کرنے کا واقعہ سچا نہ لگتا، لیکن موقع پر موجود لوگوں نے موبائل پر اس واقعے کی فوٹیج بنائی۔ جب یہ فوٹیج منظر عام پر آئی تو تمام چیزیں حقائق پر مبنی جو ہیں وہ ثابت ہوئیں۔ پولیس نے اس پولیس اہلکار کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا، یعنی کہ پیٹی بھائیوں نے اپنے ہی پیٹی بھائی کے خلاف 324 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ لیکن جو وہ زخمی نوجوان ہے جو بہت ہی تقریباً ماہانہ سیلری، ماہانہ تنخواہ پر اس کا گزر بسر ہوتا ہے، وہ کیا بیان دیتا ہے اس زخمی ہونے کے بعد، ہم آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ بس سر کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، یہ ہے کہ غرور تھا وردی کا اس کا، جس کی وجہ سے اس نے ایسا میسر کیا ہے اور زیادتی کی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، تقریباً 9 بجے مجھے اس نے بلایا وہاں پہ کہ آؤ ہمارا ان کے ساتھ آپس میں لین دین تھا تھوڑا سا میرا، اور ہے بھی میرا رشتہ دار کزن تھا۔ تو میں کزن کس کہاں سے؟ پھپھو کا بیٹا ہے، میری سگی پھپھو کا بیٹا؟ پھپھو کا بیٹا ہے، آپ ماموں کے بیٹے ہیں جی اس کے؟ بالکل۔ اچھا۔ تو میں تو یہی چیزیں سوچ کے چلا گیا کہ مجھے ٹینشن نہیں اپنا ہے۔ تو وہاں پہ جب میں گیا ہوں تو آگے سے انہوں نے مجھے پکڑا، بٹھانے کی کوشش کی، زبردستی کی، اغوا بھی کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی دھمکیاں لگاتا۔ کہاں پہ بلایا اور کیوں بلایا؟ مجھے بلایا انہوں نے وہاں پہ نعیمیہ چوک ہے، نقش بندی بازار دروگا والا، اور جو بہنوئی ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فون پہ جب بات ہوئی تو مجھے کہتے کہ یار تم آؤ، تم لوگوں کی بیٹھ کے میں آپس میں سیٹنگ کرواتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کوئی شیڈول بنا لو کہ جس طرح تم ایزی ہو کے ان کو دے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی پیسوں کی ادائیگی جو ہے وہ آسان طریقے سے کر لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی سلسلے میں وہاں پہ گیا تھا۔ تو پہلے جب میں گیا ہوں تو میرے جاتے ہی وہ دکان اوپن کر رہے تھے، انہوں نے دکان اوپن کی، میں اندر جا کے بیٹھ گیا اور ان سے بات چیت کرنے لگا۔ تو اس کے 5 منٹ بعد ہی یہ آگے دونوں، طیب اور عثمان جو کزن ہے میرا، ٹھیک ہے، اور آ کے انہوں نے میرے ساتھ یعنی کہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، گالیاں نکالنی شروع کر دی، اور مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا جی کہ چلو ہم تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے۔ میں نے کافی مزاحمت کی اور یہ بھی کہتا رہا، میں نے ان کو بھی کہا جو بہنوئی ہیں کہ جی آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے بلایا، اس مقصد کے لیے نہیں بلانا چاہیے تھا،
آپ نے بلایا تھا کہ میں ظاہر آؤ تمہارا بیٹھ کے معاملہ سیٹل کرواتا ہوں، تو آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تم دونوں کا مسئلہ، تم جانو یا وہ جانے، ٹھیک ہے۔ وہ زبردستی مجھے بائک پہ بٹھاتے رہے، میں نہیں بیٹھا۔ اسی دوران وہ مجھے مارتے بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں، جو طیب اور عثمان ہیں۔ تو یہ میرے ایئر کے پاس جو کان ہے رائٹ، اس کے ادھر سے بلیڈنگ شروع ہو گئی، تو تھوڑا سا مجھے گھبراہٹ اور چکر وغیرہ آنے شروع ہو گئے۔ باہر آ کے انہوں نے کافی تماشا بھی لگایا، لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی وہاں پہ۔ تو اس کے بعد پھر وہ مجھے زبردستی بٹھاتے رہے، لیکن میں ان کی منتیں یہی کرتا رہا کہ یار ادھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ بات کر لیتے ہیں ہم۔ وہ کہتا نہیں آج تمہیں لے کے جانا ہے، یہاں تو تم آج پیسے دو گے تو یہاں تم نہیں۔ اچھا، اسی اسنا میں جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا چکر آیا، میں نیچے گرا، یہ مجھے بٹھا رہے تھے بائک پہ، میں نیچے گرا ہوں۔ جیسے میں نیچے گرا ہوں اس نے پسٹل نکالا اپنا، اور نکال کے اس نے مجھے سیدھا فائر مار دیا۔ اس زخمی کی آپ نے بات سنی، اس نے بتایا کہ کس طرح سے لین دین کا معاملہ تھا، جس پر بھی اس نے الزام لگایا، جو بھی الزام لگایا اس کی زبانی ہم نے آپ کو سنوا دیا۔ اس طرح کی شکایات اکثر آتی ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو پنجاب پولیس پوری کا جو بھی پولیس اہلکار ہے، چھوٹے سے لے کر کانسٹیبل سے لے کر آئی جی تک کا، وہاں پر ڈسپلن فورس اس کو کہا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ڈسپلن فورس ہے، اور ڈسپلن فورس کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی اہلکار یا آفیسر اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ قانونی طور پہ بھی قصوروار قرار پاتا ہے، اور ڈپارٹمنٹل کارروائی بھی اس کے خلاف کی جانی چاہیے اور ہوتی بھی ہے۔ بہت سے سینئر افسران جو ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگتے ہیں، جتنا بڑا آفیسر ہوگا اتنے بڑے پیمانے پہ اس کی انکوائری ہوتی ہے، اور اس انکوائری میں ان کے خلاف لکھا بھی جاتا ہے، ان کی پروموشنز جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، ان کے جو پروموشن بورڈ ہوتے ہیں ان میں ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، اور کئی دفعہ بورڈ جو ہیں گزر جاتے ہیں لیکن ان کی پروموشن نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کئی نام بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو ڈی ایس پی سے لے کے انسپیکٹر سے لے کے اس کے نیچے تک کے جو اہلکار ہیں ان کے لیے آئی بی اے جو ایک بنایا گیا ہے ڈسپلن، جس کو ایس ایس بی ڈسپلن لاہور کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایس ایس بی ڈسپلن ہوتے ہیں، وہ اس کی انکوائری کرتے ہیں ہر لحاظ سے، تمام گواہوں کو، تمام شواہد کو، تمام ثبوتوں کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ گو کہ اس انکوائریوں میں بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی انکوائریاں مکمل نہیں ہو پاتی، کیونکہ جن لوگوں کی جانب سے درخواستیں دی جاتی ہیں وہ اتنی زیادہ پیشیاں نہیں بھگتنے کو تیار ہوتے ہیں۔ پھر پولیس کے پاس، پولیس اہلکاروں کے پاس ایک اربہ اور ہوتا ہے کہ جن کی جانب سے ان کو شکایات دی گئی ہوتی ہے، ان کے خلاف جن کی جانب سے شکایت بھجوائی جاتی ہوتی ہے درخواست کی صورت میں، اس کو وہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تقریباً 80 سے 90% لوگ پولیس اہلکار جو ہیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو انکوائری سامنے آتی ہے اس میں مدعی جو ہوتے ہیں، درخواست گزار جو ہوتا ہے، وہ معافی دینے کے موڈ میں نہیں ہوتا، معافی نہیں دیتا، تو پھر جو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے ان کے خلاف آتی ہے اور اس پہ ایکشن بھی ہو جاتا ہے۔ پھر بعض ایسی بھی انکوائریز آتی ہیں، پچھلے دنوں ایک ڈی ایس پی کا واقعہ سامنے آیا کہ وہ ایک گاڑی کو ضبط کر کے جو ہے وہ تھانے میں رکھتا ہے، اے وی ایل ایس کا ڈی ایس پی ہوتا ہے، اور اس میں وہ کسی فنکشن میں وہ جا رہا ہوتا ہے اور جس کی گاڑی ہوتی ہے وہ اس کی ویڈیو بناتا ہے، وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ جب وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اے وی ایل ایس کے انچارج جو آرگنائز کرائم یونٹ کے ڈی اے جی ہیں وہ انکوائری کرتے ہیں، یقیناً وہ اس میں اس کو قصوروار قرار دیتے ہیں، تو اس کے بعد ان ڈی ایس پی کو وہاں سے کلوز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اکثر یہ چیزیں ایسے بھی ہو جاتی ہیں کہ جب بھی کوئی انکوائری کی جاتی ہے، جب بھی کوئی انکوائری ہوتی ہے، اس میں اگر پولیس اہلکار قصوروار قرار پاتا ہے تو اس کو ڈسپلن فورس کا حصہ سمجھتے ہوئے جس رینک کا آفیسر اس کو ڈسمس کرتا ہے، پھر اس کے پاس ایک اپیل کا حق ہوتا ہے۔ وہ اپیل اس سے سینئر، جس نے اس کو ڈسمس کیا ہوتا ہے، اس سے سینئر آفیسر نے اس کی اپیل سننی ہوتی ہے۔ پھر وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سینئر آفیسر جو ہے وہ اپیل سنتا ہے اور اس میں اس کو وہ بے گناہ کر دیتا ہے۔ معمولی نوعیت کی جو ہے شنشور سزا یا معمولی نوعیت کی کوئی سزا دے کے اس کو
وہ بحال کر دیتا ہے اور دوبارہ وہ آ کے اپنے اسی عہدے پہ تعینات ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے آفیسر جو اب اپنے ونگ کے ہیڈ ہوتے ہیں، وہ کسی پولیس اہلکار یا پولیس آفیسر یا انسپیکٹر کی انکوائری کرتے ہیں تو وہ اس کے خلاف لکھتے ہیں کہ جو کچھ ثبوت ملے، جو کچھ کارروائیاں، جو کچھ درخواست گزار نے لکھا وہ سب کا سب سچ ہے، تو اس کے خلاف لکھ دیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ اس میں یہ قصوروار پایا جاتا ہے، بلکہ اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ اس عہدے پر تعینات ہی نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود انہی افسران کے نیچے وہ شخص، وہ انسپیکٹر یا وہ سب انسپیکٹر یا وہ ڈی ایس پی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری مجبوریاں، بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ یہ پھر کسی پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی شیئر کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات جن کو سزائیں دی جاتی ہیں، جن رینک کے آفیسر سے ان کو سزائیں ملتی ہیں، اس کے سینئر آفیسر ان کو معاف کر کے دوبارہ ان کے عہدوں پر بحال کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پولیس اہلکار یا پولیس آفیسر جب یہ سوچتا ہے کہ اس کو سزا تو ملے گی لیکن کچھ عرصے کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 3 سال کے لیے ان کو ڈسمس رہنا پڑے گا، ان کو معطل رہنا پڑے گا، لیکن جب وہ اس سارے پروسیس سے گزر کے دوبارہ بحال ہو کے اپنے عہدے پر آ جاتا ہے تو پھر اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا حوصلہ بڑھنے سے وہ پھر عمل دوبارہ دہراتا ہے۔ بعض پولیس افسران اور بعض پولیس اہلکار تو ایسے بھی ہیں جو 20 مرتبہ معطل ہوئے، 5 مرتبہ ڈسمس ہوئے، پھر بھی وہ بحال ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسے پولیس اہلکار پولیس ڈپارٹمنٹ کی خدمت کرنے کے اہل ہیں؟ کیا ایسے پولیس اہلکار جو بار بار سزا یافتہ ہو کر بحال ہوتے ہیں، کیا عام شہریوں کو انصاف فراہم کر سکیں گے؟ میرے نزدیک تو ایسا بالکل نہیں ہو سکے گا۔ ہم اب اپنے پروگرام میں مختلف رائے لوگوں کی آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ڈی اے جی صاحب نے کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھایا، اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے یہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو پروگرام میں دکھاتے ہیں۔ ڈسپلن فورس کے اہلکار اور افسران جب کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی عام شخص کی طرح مقدمہ درج کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایف آئی آر کا اندراج بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جاتی ہے، جس کے بارے میں ڈی آئی جی آپریشن لاہور بڑی واضح قسم کی بات اور واضح قسم کی پالیسی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایسے پولیس اہلکار جو ڈسپلن فورس کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل کارروائی تو ہوتی ہی ہے، لیکن جب ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں تو ان کا پروسیس کیا عام آدمی کی طرح ہی ہوتا ہے؟ کیا عام آدمی کی طرح ہی انہیں سزا دی جاتی ہے؟ اور اگر عام آدمی کی طرح ہی ان کو سزا دی جاتی ہے تو پھر ڈپارٹمنٹل انکوائری یا ڈپارٹمنٹل ایکشن میں ان کے خلاف کیا کوئی سخت کارروائی یا سخت ایکشن لیا جاتا ہے؟ بعض دفعہ تو یہ بھی سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی نوکری بھی چلی جاتی ہے، بعض دفعہ انہیں معطلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی پولیس اہلکار یا آفیسر غیر قانونی عمل کرتے ہوئے ڈسمس ہو جاتا ہے تو کیا اسے دوبارہ نوکری میں بحال ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں قانونی ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں، یہ ہم آپ کو ان کی زبانی سنواتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پولیس کے خلاف اس قسم کی کمپلینٹس کا آنا یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے یا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پولیس کے پاس کے خلاف یہ کمپلینٹس عرصہ دراز سے آتی جا رہی ہیں، اور اس میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ہاں جو ایفیشنسی اور ڈسپلنری رولز ہیں ان کے مطابق پولیس ملازمان یا افسران کے خلاف کارروائی ہوتی تھی،
اور اس کارروائی کے بعد ان کو یا نوکری سے برخاست کر دیا جاتا تھا یا سینشور کیا جاتا تھا یا ان کی پنشمنٹ جو تھی وہ تھوڑی سی اس میں اس کی سروس کو تھوڑا سا کم کر دیا جاتا تھا، پروموشنز ڈیفر کر دی جاتی تھی، اس قسم کے معاملات ہوتے تھے۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے 2002 میں چونکہ یہ پولیس کے ساتھ عوام کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور عوام کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ مسائل کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے کیسز کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کے معاملات میں ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ناقابل تلافی نقصان ان کو عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر 2002 میں پولیس آرڈر آیا، اور پولیس آرڈر 2002 میں 155، 156 اور 157 پولیس آرڈر 2002 کے تحت مختلف سزاؤں کو تجویز کیا گیا کہ ان کے ساتھ ساتھ ڈسپلنری ایکشن کے ساتھ ساتھ ان کو قابل سزا جرم ڈکلیئر کیا گیا۔ اب اس کے بعد سے 2 طرح کی اکاؤنٹیبلٹی پولیس ملازمان کے خلاف قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک تو ڈسپلنری ایکشن جو ایفیشنسی اور ڈسپلنری رولز کے تحت ہے، اور دوسرا جو پولیس آرڈر 2002 کے تحت 155، 56 اور 57، جن میں یہ تمام چیزیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملزم کو بھگا دینا، کسی کو ٹارچر کرنا، کسی کے ساتھ کوئی ایسا ناروا سلوک کرنا یا ماورائے قانون سلوک کرنا، بلکہ اس کے بعد پھر یہ معاملہ بھی ہوا کہ کسٹوڈیل ڈیتھس کے حوالے سے بھی ایک قانون بنا ہے جو اس وقت نافذ العمل ہے کہ اگر پولیس کسی قسم کا انگریس اپنی جو ہے وہ اختیارات سے تجاوز کرتی ہے اور اس میں یہاں تک کہ کسی شخص کی جان لے لیتی ہے کسٹڈی میں، تو اس کے اوپر بھی پھر اس کا ٹرائل اور انویسٹیگیشن کے لیے علیحدہ معاملات ہوئے۔ اب یہ جو ویو جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ویو چل رہی ہے، اس ویو میں جو بنیادی وجہ ہے اس وجہ کو دیکھنا ضروری ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں پولیس جب بھی کوئی ایسا معاملہ کرتی ہے، ایک عام آدمی کا کام یہ ہے کہ اس نے اس کے اعلیٰ افسران کو جا کر اس کی شکایت دے دی، اس کو شکایت درج کروا دی، اس کا کام اتنا تھا۔ اب جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو بھی اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، جو بہت حد تک ڈی ایکٹیویٹڈ ہے، کہ اور ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹس دینی چاہیے۔ اب جب میں ایگزیمپلری پنشمنٹ کی بات کرتا ہوں تو ایگزیمپلری پنشمنٹ سے مراد بھی یہی ہے کہ جو قانون میں سخت سے سخت سزا دی گئی ہے اس سخت سے سخت سزا کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم اینڈ کے اوپر یا آخر میں یا لٹیگنٹ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار ظلم ہوا ہے لیکن کچھ نہ کچھ چلیں اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کسی ایک شخص کو معاف کر دینا بہت اچھی بات ہے ادروائز، لیکن کسی ایک شخص کو معاف کرنے سے دوسروں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس شخص کو نشان عبرت بنایا جائے۔ ڈپارٹمنٹ بھی اس کی فیور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار غلطی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جو لٹیگنٹ ہیں ان کے اندر بھی ترس کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، رحم کا جذبہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جو عدالتوں کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ پولیس ملازمان کی کسی ملی بھگت کی وجہ سے کسی شخص کے اوپر، کسی ملزم کے اوپر یا مدعی کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، تو ایسے معاملات میں ایک تو یہ بات ہمیشہ جو ہے وہ قابل غور رہنی چاہیے اور اس کا تدارک کی حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے کہ جو ان کے وہاں پر آفیشلز تعینات ہیں ان کا کیا رول ہے، اور اگر کسی کا رول اس میں آتا ہے تو میں پھر کہوں گا کہ اس کو ایگزیمپلری پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالتیں اس کو سنگین جرم کے زمرے میں لیتی ہیں، اور یہ جو ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 ہے اس کے تحت اگر پولیس کی کسٹڈی میں یا ادروائز عدالت کے اندر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے جس میں اسلحے کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی ایک پارٹی کو جانی نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا ایک اوفینس ہے، شیڈیول 3 کے طور پر وہ ایک شیڈیولڈ اوفینس ہے، اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہوگا، اور وہ سپیڈی ٹرائل کے زمرے میں بھی آئے گا، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ ایز مچ ایز پریکٹیسیبل اس کو ایکسپیڈیشیسلی یعنی جلد از جلد اس کا ٹرائل کیا جائے، اور وہاں پر پھر اس کو 780A کے ساتھ بھی اس کی جو ہے وہ پنشمنٹ دی جائے۔ تو عدالتوں میں تو بنیادی طور پر سزاؤں کا جو قانون متعین ہے اس کے مطابق ہی عدالتوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو دیکھنا ہے کہ اگر پولیس یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو بھی اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہوگی
وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اگر اس کے اندر سکم چھوڑ جائے گی اور اس نیت کے ساتھ چھوڑ جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ اس نیت کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ اپنے پولیس کے ملازمین کو بچانے کے لیے اس کے اندر لوپ ہولز چھوڑ دیے جاتے ہیں، جن لوپ ہولز کا الٹیمیٹلی اس کو فائدہ ملتا ہے، اور عدالت نے جو مرضی ہو جائے، حالات و واقعات جس طرح کے مرضی ہوں، اس نے شہادت کو دیکھنا ہے، ایویڈنس کو دیکھنا ہے، تو وہ ایویڈنس کے اندر ایسے لوپ ہولز چھوڑ دیے جاتے ہیں جن لوپ ہولز کا ان کو بینیفٹ ملتا ہے، اور پھر اس سے ڈھارس بنتی ہے۔ جب کوئی ایک شخص ایک دفعہ کوئی بھی وقوع کر لیتا ہے اور اس میں سے وہ بری ہو جاتا ہے یا وہ کسی لوپ ہول کے بینیفٹ کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتا ہے، اس کو کوئی رعایت مل جاتی ہے، تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوسری دفعہ وہ offense ریپیٹ نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ روٹین کی بات ہے، پہلے بھی ہوا تھا، فلاں کے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ اس میں سے نکل گیا ہے، میرے ساتھ بھی اگر ہو جائے گا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اس لیے الٹیمیٹلی یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پرنسپل کے تحت ایک ڈسپلنڈ فورس کو ہی اس کے اندر آنا پڑے گا، اور ڈسپلنڈ فورس کو اپنی خود احتسابی کے اوپر زیادہ زور دینا پڑے گا۔ پروگرام کے تمام حصوں میں ہم نے ایک چیز آپ کو دکھانے کی اور بتانے کی کوشش کی کہ جو پولیس ہے، پنجاب پولیس، وہ ایک ڈسپلن فورس ہے، اور جب بھی ڈسپلن فورس کا کوئی اہلکار یا آفیسر اس طرح کا غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن ڈسپلن فورس کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے کچھ ڈسپلن کے لیے آفیسر بھی تعینات کیے گئے ہیں، جس میں لاہور کی سطح پر اگر ہم بات کریں تو ایس ایس پی ڈسپلن ہے، جو کسی بھی پولیس اہلکار کے لیے اس کو شکایت ہو تو وہ وہاں پہ درخواست دے سکتا ہے پولیس اہلکار کے خلاف، پھر اس کے بعد وہ انکوائری ہوتی ہے، اور انکوائری کے بعد اس کو سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کس حد تک ٹھیک ہوتا ہے اور کتنے فیصلے پولیس والوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور کیا واقعی یہ ڈسپلن فورس غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام کرتی ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور کے بہت ہی سینئر ترین کرائم رپورٹر ہیں، بڑی گرفت ہے ان کی کرائم کے اوپر، یونس بھاٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو ڈسپلن فورس کے اہلکار غیر قانونی کام کرتے ہیں، کیا ان کو سزا اس طرح سے ملتی ہے جس طرح سے سینئر افسران کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یونس بھاٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یونس بھاٹ صاحب، اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو پولیس اہلکار کوئی لیگل کام کرتا ہے اور اس کو پکڑا نہیں جاتا، اور اگر کوئی ہمت کر کے اس کے خلاف کوئی درخواست دے دے یا اس کو ویڈیو کے ذریعے ہائی لائٹ کر دیا جائے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، تو کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر افسران ہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن لے پاتے ہیں؟ جی شیخ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا۔ آپ ماشاءاللہ آپ تو کرائم کی چیزوں کو بڑا گہرائی سے دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ محکمہ پولیس میں کسی کے خلاف بھی جب کوئی درخواست دائر کی جاتی ہے اس پر ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایکشن جو مؤثر ہوتا ہے یا غیر مؤثر ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ احتساب کا عمل بالکل ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ آئی جی ایف ایس میں ایک پورا ایک ونگ کیم ہے، آئی اے بی، اس کے لیے اس کے ایڈیشن آئی جی ہیں، لاہور کی جگہ پہ اس کے لیے ایس ایس پی ہیں، ادر اضلاع میں کوئی ڈی ایس پی لیول کے افسران بھی ان معاملات کو دیکھتے ہیں، کئی چھوٹے اضلاع میں انسپیکٹر بھی ہوں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ آئی اے بی میں اہلکاروں کے خلاف جو درخواستیں جاتی ہیں، بظاہر آپ کی گفتگو سے ایسا تصور ملا ہے کہ شاید کارروائی جس طرح ہونی چاہیے ہو نہیں پاتی۔ میں نے پچھلے دنوں جو ایک انکوائری دیکھی، ایس پی عہدے کے ایک افسر تھے آپ کے سامنے جو لاہور میں ایس پی مجاہد اسکواڈ محافظ فورس کے، جو جن کے آج کل ڈولفن فورس جن کے متحد ہے، تو کوئی بے ضابطگیوں کی شکایت ان کے متعلق پائی گئی، آئی جی صاحب نے انکوائری کرائی، اور جو آئی اے بی کے رانا طاہر الرحمان بڑے نامور پولیس افسر ہیں۔ ایس پی کے خلاف لکھنا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، انہوں نے پراپر اس کے خلاف انکوائری لکھی ہے، جس میں انہوں نے کوئی 2-4 لاکھ 5 نہیں، کوئی کروڑوں روپے کی کرپشن جو ہے اس میں سامنے آئی تھی، اور انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے، جتنا اس کے ساتھ سٹاف تھا اس کے ساتھ بھی لکھا ہے۔ چھوٹا لیول تو بہت ہی چھوٹا ہے، یعنی کہ ایس پی کے خلاف۔ پھر یہ ہی نہیں، ایک اور واقعہ بھی لاہور میں پیش آیا، ایک
جو عام شہری تھا، اس کی بیگم کسی کام سے ایس پی صدر کے پاس گئی تو اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھتے بڑھتے تعلقات میں بدل گئی، تو وہ بندے نے بھی شکایت کی کہ میری بیگم جو ہے وہ ایس پی صاحب نے دوسرے لفظوں میں چھین لی ہے، تو اس کے لیے بھی باقاعدہ درخواست دائر ہوئی اور مستنصر فیروز نے باقاعدہ اس کے خلاف انکوائری کی، آئی جی آفس کی ہدایت پر انکوائری ہوئی، وہ بھی جو اس انکوائری میں گناہ گار پائے گئے اور اسے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ سے نوٹس ہوا، آئی جی آفس نے اس کے خلاف کارروائی کی۔ بڑے بااثر ایس پی ہیں شیخ صاحب جن کا نام زہیب نصر اللہ رانجھا تھا، کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ جو ہمارے موجودہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں ان کے بڑے قریبی عزیز ہیں، تو اگر اس لیول پر انکوائری ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ درخواست جانے کے بعد انکوائری نہیں ہوتی یا کارروائی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بھی بڑے واقعات ہیں کہ چھوٹے اضلاع میں کارروائی کو دبا دیا جاتا ہوگا، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہوگا، لیکن کارروائی ہوتی ہے۔ اگر آپ درخواست دیں اور پراپر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو جو بھی درخواست جائے گی اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ کارروائی سے نہیں ہم کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے یونس واٹ صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ کارروائی درخواست ہوتی ہے تو اس پہ انکوائری مکمل ہوتی ہے اور انکوائری میں جو ہے وہ اس کو سزا بھی سنائی جاتی ہے، لیکن پھر اگلا اس کا ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ جو سزا سنائی جاتی ہے وہ سزا اگر کچھ عرصہ قائم رہتی ہے پھر اس کو سزا کو جو ہے وہ جزا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اکثر ہی یہ ہوتا ہے، آپ کے بھی دیکھنے میں آیا ہوگا کہ جن لوگوں کے خلاف بھی ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوتی ہے اور وہ کچھ عرصہ تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ ہی، ظاہر ہے وہ قانون کے ذریعے آتے ہیں، کوئی لیگل طریقے سے تو نہیں ہوتے، ان کی تعیناتی دوبارہ سے ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایسا تاثر نہیں ملتا ہے کہ پولیس اہلکار خاص کر یا افسران یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی بھی تو زیادہ سے زیادہ وہ 1 سال 2 سال معطل یا ڈسمس رہیں گے پھر بحال ہو جائیں گے؟ بات اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے کہ جو لوگ معطل یا ڈسمس ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں تعیناتی انہیں مل جاتی ہے، لیکن اس میں ایک بات جس کو میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑے دن پہلے یہ ابھی نیو ایئر نائٹ پہ مجھے ایک رات قبل کسی دوست نے ادر ڈسٹرکٹ سے فون کیا کہ پھول چڑیاں ٹائپ لے کے بندہ میرا آ رہا تھا، تو پولیس نے اسے روکا ہے اور اس کو پکڑ کے تھانے لے گئی ہے اور پولیس چھوڑ نہیں رہی۔ میں نے وہاں کے آر پی او صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر مہربانی کریں اگر ہو سکتا ہے تو تعلق ہے، اگر کوئی مناسب ہو تو دیکھ لے ذرا۔ انہوں نے کہا جی ہو جاتا ہے۔ خیر انہوں نے مجھ سے یہ کہ کہا بھی ہوگا، لیکن وہ مجھے یہ سائل تھا اس نے مجھے فون کیا جی پولیس والے پیسے مانگ رہے ہیں۔ میں کہ پیسے دے دیں آپ اپنا گھر کا فرض ہے اس کو نہ چھوڑیں، پرچہ پرچہ نہ ہو جائے، باقی پیسے پوسے کی بات بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو انہوں نے 10,000 روپیہ دیا اور اپنے بندے کو لے گئے، بڑا اہم ڈسٹرکٹ ہے لاہور کا جہاں وہ یہ کارروائی ہوئی۔ تو جب انہوں نے 10,000 روپیہ دے دیا، انہوں نے وہ سامان وغیرہ نہیں دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو میں نے آر پی او صاحب کو کہا جی آپ کی محبت اور تعاون کا بہت شکریہ، ہمارے بندے کو ریلیز کر دیا گیا ہے، ہمیں سفارش کی بجائے 10,000 دینا زیادہ بہتر تھا کہ وہ 10,000 دیا ہے اور وہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا ہی چیک اٹ۔ اس کے بعد وہ پولیس والوں نے کیا کیا شیخ صاحب، پولیس والے باقاعدہ اس کے گھر گئے، اس کو 10,000 دیا اور اس کی منسپلٹی پہ اتر آئے کہ آپ کی بڑی مہربانی یار ہماری نوکری جا رہی ہے۔ تو بہرحال جس طرح بھی انہوں نے اس کو راضی کیا، صبح وہ آیا، اب آر پی او تھا، اس کو پتہ تھا کہ جرنلسٹ نے میرے سے کہا ہے یہ کہیں نہ کہیں کوڈ بھی کرے گا، لکھے گا بھی، کوئی نہ کوئی بدنامی ہوگی، یقیناً اس کی چلو ہمارے ساتھ محبت ہے، مشاورت تھی، تو انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا، ایس ایچ او کو بھی، ڈی ایس پی کو بھی، حتیٰ کہ اس کے خلاف کارروائی کے لیے اس نے کہا جی میں لکھ کے بھیج رہا ہوں، اس کو بھی انہوں نے بتایا، آر پی صاحب کو شوکاز وغیرہ دیا میں نے۔ لیکن صبح کیا کیا انہوں نے کہ اس پارٹی کو اس وقت تک چھوڑا نہیں جب تک وہ اسے آر پی او صاحب کے سامنے لے نہیں گئے۔ اس نے کہا میں نے تو پیسے ہی نہیں دیے۔ میں نے کہا جناب بس پھر آپ محکمہ پولیس ہیں، کس کی ضرورت ہے آپ کے خلاف بات کرے گا؟ اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کو راضی کر لیا جاتا ہے، اور یعنی کہ ہم جو راضی کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا میں نے ایک کسی دوست کے گھر سے سامان اٹھا لیا پولیس نے، تو انہوں نے کہا ساتھ ہمارے بچے کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں، معاملہ کو ڈکیتی شکیتی گیا، اب انہوں نے اس معاملے میں چکر میں مارا ہے، سامان اس کو بھی لے گئے۔ مقصد یہ کہ میں نے اس پولیس والے کو ذاتی طور پہ کہا، اس نے کہا دیکھتے ہیں کرتے ہیں، افسروں نے پکڑوایا ہے۔ خیر اس کو میں وہاں سے کسی طریقے سے لینے میں کامیاب ہو گیا، چھوٹی عمر تھی، کم سن بچہ تھا، اس کے حوالے کیا، وہ اس کے والد کو پکڑنا چاہتے تھے۔ سامان پولیس کے پاس کافی زیادہ تھا، پولیس سامان نہیں دے رہی تھی۔
تو میں نے IAB میں درخواست دی، تو وہاں کیا ہوا کہ اس کو سامان ہم نے جس طرح بھی واپس دلوا دیا۔ تو وہ اس کے بعد محکمہ کارروائی کا کہا گیا کہ جس کے خلاف ہونے چاہیے، شیخ صاحب ہمارے بندے نے پرسوئی نہیں کیا۔ اب بھی وہ لاہور میں ایک تھانے میں SHO ہے۔ تو جب آپ کے خلاف کوئی انکوائری ہو جاتی ہے، اگلا پروسیس محکمہ کارروائی کا ہوتا ہے، وہاں بھی آپ کو جس طرح آپ انکوائری میں جا رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو اپنی درخواست کو فالو کرنا چاہیے۔ پھر تو سزا میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ لوگ جنہیں مدعی معاف نہیں کر رہا ہوتا، وہ باقاعدہ سزا بھگتنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، وہ ان کو تعیناتی نہیں ملتی۔ لیکن جو لوگ پھر سزا لینے کے بعد اپیل میں چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر SP نے یا SSP نے کیا ہے تو ان کا حق ہے وہ CCP کے پاس چلے جائیں، وہاں سے نہیں فیور ملتی وہ IG صاحب کے پاس پہلے چلے جاتے ہیں۔ اپیل میں جا کے شیخ صاحب نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو پاکستان کی فورس ہم نے اسی سے کام لینا ہے۔ پھر افسران دیکھتے ہیں کہ یار اس کے کتنے کے لوگ ہم سسپینڈ کریں گے، پھر وہ اس کی کوئی سروس کاٹ کے کسی نہ کسی چھوٹی موٹی مائنر سزا دے کے دوبارہ تعیناتی دے ہی دیتے ہیں، دوبارہ اس کو فیلڈ میں لے آتے ہیں۔ یہ اصل وجہ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یونس بھٹ صاحب، کچھ ہم چھوٹے اہلکاروں کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے رویے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آتا ہے لاہور میں ہی، غالباً بھگوان پورے کا علاقہ ہوتا ہے، کہ وہاں پہ ایک رشتہ دار ہے، اس کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے، قریبی پھوپھو ذات بھائی ہے اس کا، اور وہ اپنے پسٹل سے یونیفارم میں موجود ہوتا ہے، CCTV فوٹیج بھی آتی ہے، اور اس کو فائر کر کے، اس کو فائر مار کے شدید زخمی کر دیتا ہے اور وہ بیڈ پہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ یونیفارم میں ملبوس لوگ جو ہے، یہ پرانی ایک چلتی آ رہی ہے کہ ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں۔ گلبرگ کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی جھپٹا مارنے کی واردات ہوئی اور اس میں پولیس اہلکار جو تھا وہ اس میں ملوث پایا گیا، یا اس نے مبینہ طور پہ اس نے وہ یونیفارم اس کا سامنے آتا ہے۔ پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا، آپ نے وہ خبریں بھی رپورٹ کی ہوں گی کہ بہت سارے پولیس اہلکار بہت سارے کرمنل ایکٹ میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ بات آپ کی 100% میں اسے اتفاق کرتا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اہلکار ایسے ہوتے ہیں جو چلو کسی نہ کسی طریقے سے نذرانے کے بہانے تو پیسے لیتے ہی ہوں گے، لیکن کئی باضابطہ طور پہ وارداتیں کر رہے ہوتے ہیں، گینگ بنا رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اور بڑی بڑی وارداتیں کرتے ہیں، اور بعد میں وہ اگر پکڑے جائیں تو چلان بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے ہیں کہ اگر چھوٹی موٹی واردات کسی کو نہیں پتہ چل سکا تو وہ اپنی یونیفارم میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسے بندے جو ہے وہ محکمے نہیں رہنے چاہیے، اور یہ کوئی جس طرح آپ نے ایک دو واقعات بتائے، یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں ہیں، اس کے بہت سے واقعات ہیں، بڑی مثالیں مل جاتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹا کلیکٹ کریں تو پولیس وردی میں واردات کرنے کے کئی واقعات جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو دوسرا ہم جو بات کر رہے تھے کہ پولیس جس طرح یہ واردات کرتی ہے، آپ نے دیکھا کہ کئی تو اتنی بڑی وارداتیں کرتی ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ANF کا ایک جو DSP عہدے کا چارج لے کے انسپیکٹر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اتنی بڑی واردات کی کہ پوری لاہور کی پولیس جو ہے وہ امتحان پہ پڑ گئی۔ تو وہ اس نے کیا کیا کہ آپ کے سامنے جس طرح اس نے پیسے لیے، جس طرح اس نے وہ سارا ساتھ اسمگلنگ میں ملوث تھا، ANF کے لوگوں نے اس کے خلاف کارروائی کی، دیگر لوگ بھی اس کے ساتھ ملوث تھے، تو پھر یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ مارکیٹ میں بھی آ جاتے ہیں، وارداتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے خیال میں اگر کسی پولیس افسر کو پتہ چل جائے نا، آپ نے گلبرگ کی بات کی، پچھلے دنوں ایک کھانے کا واقعہ تھا، ایک چھوٹے ملازم نے کہیں کسی کے ساتھ مس بیہیو کیا، تو میں نے SP صاحب کو کہا، انہوں نے فوری اس کے خلاف کارروائی سسپینڈ کر دیا۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ جی اس نے مجھ سے زبردستی پیسے لے لیے ہیں، یہ تو واردات ہے۔ اس نے کہا واردات، اس نے کہا نہیں سر اس نے خوشی سے دیے، اس نے کہا خوشی سے دیے یا جو بھی ہے، واردات ہے یا نہیں ہے، آپ نے غلط کیا۔ میں نے دیکھا SP نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ تو SP مالٹون کے علاقے میں، یہ گلبرگ کا علاقہ ہے، ہم اس واقعے کو یہ ایک مثال بنا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ملازم ایسے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ واردات کی ہے اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو پولیس کی وردی میں وارداتیں کر رہے ہیں، اگر محکمہ پولیس اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ویلفیئر کے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم نے بڑے انیشیٹو لیے ہیں، ہم نے تھانوں کی عمارتیں بڑی اچھی بنا دی ہیں، ہم نے جناب پولیس فورس کے لیے صرف اس لیے زیادہ کام کیا ہے کہ عوام میں پائی جانے والی شکایات کا خاتمہ ہو سکے، تو پھر ضروری ہے کہ ایسے اہلکاروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی کی جانی چاہیے۔
اور یقیناً میں آپ کی چینل کی وجہ سے مطالبہ کروں گا کہ یہ گلبرگ والا واقعہ ہے یا مالٹوں اپنا باغوان پورے والا واقعہ ہے، تو اس میں اگر اہلکار ملوث ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی تو اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد انہیں فوری کارروائی عمل میں لانی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے باقاعدہ کہ ایک پولیس کا یہ جو گرفتار واردات میں ملوث لوگ تھے انہیں یعنی کہ خود میڈیا کو رابطہ کر کے ہینڈ آؤٹ کی صورت میں یہ آپ کے چینل کی وساطت سے آپ کا یہ کریڈٹ ہوگا کہ اگر آپ مدعی کو انصاف دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آخری سوال یونس بھاٹ صاحب، پولیس افسران جو خاص کر لاہور کی اگر ہم بات کریں تو ڈی اے جی آپریشن جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں آپریشن پولیس کو، ان کی جانب سے بہت سارے پیغامات، اس حوالے سے بھی بڑا اہم ان کا ایک بیان سامنے آیا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اب زیرو ٹالرنس ہے۔ جناب اب زیرو ٹالرنس ہے سے پھر ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ پہلے زیرو ٹالرنس نہیں تھی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہے؟ اصل میں شیخ صاحب جو بھی پولیس افسر شہر میں تعینات ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی بھی محکمے کا کسی بھی ونگ کا سربراہ ہو، اس کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ ہم جو آج پولیس آفیسر ہے اس کی ہم پالیسیوں کو اپنا رہے ہوں گے، نہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے، جو اس سے بعد آئے گا اس کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہوں گے۔ تو ہر پولیس افسر کا کام کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے۔ ہمیں پنجاب پولیس یا لاہور پولیس سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں نے اس دفعہ دیکھی ہے کہ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے جو ہلا گلا ہوتا تھا وہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس دفعہ ہلا گلا نہیں ہوا، جو شراب نوشی ہوتی تھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے شراب نوشی نہیں ہوئی، یا جو ڈانس پارٹیوں کا اہتمام ہوتا تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں ہوا، یا جو رات کو لوگ ون ویلنگ کرتے تھے۔ لیکن میں نے فرسٹ ٹائم یہ دیکھا ہے کہ شیخ صاحب ٹریفک جام نہیں ہوئی۔ ہاں، میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے لاہور میں کہ لوگوں کو جو نکل کے ایک ٹولیوں کی صورت میں فیملی کو ہوٹیں کی جاتی تھی وہ اس دفعہ نظر نہیں آئی۔ پولیس نے کنٹرول رہا، پولیس نے بہتر اقدامات کیے۔ تو ایسے ایونٹ جہاں یعنی کہ 1.25 کروڑ کی آبادی ہے، اچانک لوگوں کا سڑک پہ کوئی یعنی کہ 2000 کی صورت میں بڑی تعداد میں لوگ سڑک میں آ جاتے ہیں، تو اتنے بڑے ہجوم کو لاٹھی چارج سے کر کے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، پلاننگ کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس دفعہ پولیس نے بہتر مرتب کی اپنی حکمت عملی، اور حکمت عملی کے پیش نظر انہوں نے شہریوں کی زندگی کو بھی محفوظ بنایا، اور جو ایونٹ ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوا۔ تو اگر اچھے اقدامات کیے جائیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، جہاں ان کی نشاندہی کی ضرورت ہے وہ بھی کرنی چاہیے کہ یہ پولیس نے اس دفعہ مثلا جو وہ اسپاٹ دیکھے انہوں نے جہاں وائی فائرنگ ہوتی ہے انہوں نے پہلے سے وہاں اضافی نفری تعینات کر دی، جو لوگ ریکارڈ یافتہ تھے ان کو پکڑا، جو فارم ہاؤسز سے انہوں نے وہاں انہیں وارننگ دی کہ یہاں اگر کوئی لیگل ایکٹیویٹیز ہوئی تو ان کو تو پکڑیں گے، آپ کے خلاف ہی کارروائی ہوگی، کئی ریسٹورنٹ بند کروائے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ پولیس کے پلس پوائنٹ میں پھر جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے یونس بھٹ صاحب، سوال تو میرا آخری تھا، لیکن ایک چیز جناب اکثر یہ ہوتا ہے کہ پولیس اہلکار کی لاپرواہی سے فلاں ملزم فرار ہو گیا۔ کل بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ جوڈیشل کیا جانے والا ملزم، منشیات فروخت کرنے والا ملزم جو ہے وہ ہنجروال کے علاقے سے پولیس کی کسٹڈی سے ہتھ کڑیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اس میں مبینہ طور پہ الزام لگتا ہے پولیس والوں پہ کہ کوئی لین دین کا کر کے یا کوئی بھی غرض کی وجہ سے اس ملزم کو فرار کروایا گیا۔ اس کے بارے میں آخری کمنٹ کر دیں۔ شیخ صاحب، پولیس کی کسٹڈی سے بندے کا فرار ہونا یہ ساز باز کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ پولیس ہم نیگلیجنس کہیں گے جی، وہ نیگلیجنس اسی وقت ہوگی جب وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے گا۔ جب بھی کوئی پولیس کی کسٹڈی سے فرار ہوگا لازماً غفلت کا عنصر تو ہے ہی ہے، لیکن جو اس کو حراست میں لینے کا ذمہ دار اہلکار ہے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ اس کی مشاورت ہوگی۔ کیسے ہو؟ مثلا وہ اگر اس نے کسی ہوٹل پہ بٹھا کے اس کو کھانا ہی کھلا دیا ہے نا، تو وہ کھانے کے ساتھ اور بھی نذرانہ لے سکتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو پکڑے اور کسی کھانا کھاتا پھرے۔ اس کو اگر عدالت میں لے کے گیا ہے تو عدالت کے بعد اس کو سیدھا جہاں اس کو اگر جوڈیشل ہوا ہے تو جیل چھوڑ کے آئے، اور اس کے یہ ذمہ یعنی کہ ایک شامل ہے کہ اس کی ملزم کی جو ہے وہ قانون کے حوالے کرنے کے لیے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کا پورا
جو ہے وہ حق ادا کرے, اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے. یہ میں نہیں مانتا کہ پولیس جو ہے وہ اس کی اس میں غفلت نہ ہو, یہ بالکل یقیناً غفلت ہوتی ہے. یہ تو اس مدعی سے پوچھیں جس نے بڑی مشکل سے وہ ملزم کی گرفتاری کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا. جب وہ بھاگ گیا ہے تو پتہ نہیں قابو آتا ہے یا نہیں آتا, اس کو تو سسپینڈ کیا جائے گا. پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ اہلکار کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, بعد میں یہ بحال ہو جاتے ہیں. تو یہ واقعات انتہائی افسوسناک ہے. یونس پاٹ صاحب کا یہ بالکل ماننا ہے کہ جو پولیس اہلکار کی کسٹڈی سے, پولیس کی حراست میں سے ملزمان جو فرار ہو جاتے ہیں وہ ملی بھگت کا نتیجہ ہوتا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں, جن لوگوں کو سزا دی جاتی ہے افسران کی جانب سے, کچھ عرصے کے بعد کیونکہ ان کے پاس اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے, پھر وہ اپیل کر کے اور اپیل کے بعد وہ دوبارہ عہدوں پر بھی بحال ہوتے ہیں. لیکن نیو ایئر نائٹ پہ یا لاہور میں جو اس طرح کے ایونٹ ہوئے اس پہ پولیس کا کچھ عرصے سے کنٹرول دیکھنے میں آیا. یہ بھی بات ان کی طرف سے بتائی گئی, اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ نیو ایئر نائٹ جو 31 دسمبر کا دن یا رات ہوتی ہے اس میں بہت سارے ہوائی فائرنگ کے واقعات پیش آتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے اسی ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. ایک بچی پچھلے برس جو ہے وہ جہاں باغ ہو گئی تھی اسی طرح سے ہتھی گولی لگنے سے, لیکن اس برس جو ہے اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا. یہ تھا آج کا جرم انجام, جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ڈسپلن فورس کے اہلکار کس طرح سے غیر ڈسپلن ہو کر اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو پولیس کا موقف دکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ قانون کیا کہتا ہے, اور سینئر تجزیہ کار جو کرائم ایکسپرٹ ہیں ان کی رائے کیا ہے. کیا جو پروگرام میں ہم نے موضوع رکھا واقعی اس طرح سے ڈسپلن فورس کے اہلکاروں کی جانب سے شکایات ملتی ہیں؟ اہلکاروں اور سینئر افسران کو جو سزائیں مل چکی ہیں کیا ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے, یا اپیل کے ذریعے وہ دوبارہ سے اپنے عہدوں پر بحال ہو جاتے ہیں؟ یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم نے بات زیر بحث رکھی. آج کے جرم انجام میں ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ پنجاب پولیس کے تمام لوگ ڈسپلن فورس کے دائرہ کار میں رہ کر, ڈسپلن کے دائرہ کار میں رہ کر اپنا کام سر انجام دیتے ہیں, لیکن چند ایسے افراد جب کوئی بھی غیر قانونی عمل کرتے ہیں تو وہ تمام کی تمام ذمہ داری سینئر افسران پر عائد ہوتی ہے کہ ایسے ڈسپلن پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہے. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.